अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। मियां साहब के कानूनी मसाइल लगता है कि हल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मियां साहब वो मंजिल हासिल करने के करीब हैं जो ख्वाहिश लेके वो वापस आए हैं, और वो मंजिल प्राइम मिनिस्टर हाउस तक है। पहले आपने देखा कि आज सुबह से मीडिया रिपोर्ट करता रहा कि मियां साहब मिनिस्टर इनक्लेव में पहुंच गए हैं, और मिनिस्टर इनक्लेव से अब उन्होंने अदालत में जाना है। वैसे हक तो बनता था कि मियां साहब को डायरेक्ट ही प्राइम मिनिस्टर हाउस में ले जाते और वहाँ से फिर वो अदालत में जाते, थोड़ी सी उनकी वो जिसे कहते हैं ना रिहर्सल भी हो जाती PM हाउस में वापस जाने की। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी जमात बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि अगली हुकूमत हमारी बनेगी और वज़ीर आज़म जो हैं वो मियां साहब ही होंगे। जहाँ पे मियां साहब के लिए हमें आसानियां नज़र आ रही हैं, दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए लगता ऐसे है कि दिन ब दिन कानूनी और सियासी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। उनके साथी उनको छोड़ के जा रहे हैं, कानूनी मुकदमात जिस तरीके से चल रहे हैं वो भी हमारे सामने हैं। और तीसरा और जो बड़ा मसला है इस वक्त मुल्क के अंदर वो है इलेक्शंस का। क्या अब हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं? मियां साहब की वापसी इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि अब इलेक्शंस होंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून बैरिस्टर गौहर अली साहब ने। बैरिस्टर साहब थैंक यू सो मच आपका। उसके साथ साथ माहिर कानून हसन रज़ा पाशा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप तीनों शख्सियात का वंस अगेन बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हसन रज़ा पाशा साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा विदाउट गोइंग इनटू टू मच स्पेसिफिक्स। हमने देखा कि आज जो वैसे तो अदालतों से सज़ाएं मुअत्तल होती हैं वो हमने अक्सर रिपोर्ट भी किया, आपने भी हमें अक्सर समझाने की कोशिश की कि इसमें ये कानूनी नुक्ता है वो कानूनी नुक्ता है। लेकिन आज तो पंजाब की निगरान हुकूमत जो 3 महीने के लिए आई थी और इतने महीने गुजर गए पर वो अभी भी बज़िद है कि अवाम की खिदमत हम जारी रखेंगे, उन्होंने मियां साहब की जो है सज़ा मुअत्तल कर दी। क्या इसमें कैसे गुंजाइश निकाली? देखें 29th चैप्टर है CRPC का, उसकी सेक्शन 401 है। उसमें सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो सज़ा फुल मुकम्मल या उसका पार्ट वो मुअत्तल कर सकती है। और उसमें ये भी लिखा है कि विद कंडीशन और विदाउट एनी कंडीशन। और इसको अगर साथ मिला के पढ़ा जाए जो कि है एक्ट 1926 का पेरोल एक्ट जो है ना, रिलीज़ ऑन पेरोल एक्ट, उसमें भी ये है कि उसमें कंडीशंस इम्पोज होती हैं कि वो जो लाइसेंस जिसके पास होता है उसके हवाले मुलज़म को किया जाता है बकाया सेंटेंस जो है वो गुजारने के लिए। और अगर उसका और उसके लिए देखते हैं कि जेल में उनका कंडक्ट मुलज़म का कैसा रहा है और उसको मद्देनज़र रख के उसको पैरोल पे रिहा किया जाता है। लेकिन ये पैरोल पे रिहाई नहीं है, ये जो है इनकी सज़ा सस्पेंड की गई है सेक्शन 401 के तहत। अब उसमें जो उसकी क्लास 2 है यानी 401 सब क्लास 2, उसमें ये है कि पंजाब गवर्नमेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिन्होंने सज़ा दी होती है, प्रिजाइडिंग जज, उनसे रिकॉर्ड तलब कर सकती है। लेकिन उसमें वर्ड में लिखा है, शैल नहीं लिखा। अगर नहीं भी मंगवाते तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो ये एक रिलीफ मिला है। पर इसमें आपने कंडक्ट की बात की, यहाँ पे तो मियां साहब 4 साल से तकरीबन इश्तिहारी थे, कंडक्ट तो उनका ये था। वो मैंने पैरोल वाली बात की, ये पैरोल पे नहीं है। ये 401 के तहत है। 40 अच्छा, इसमें भी इसमें एक सवाल और अगर आप जी प्लीज ये अभी तक कितने लोग ये जो है एंजॉय कर सकें, या ये कितने लोगों को कोई है पाशा साहब? अगर आप ये आपका अगर क्वेश्चन ये है कि क्या पीपल्स पार्टी को कभी ये सहूलत मिलेगी? नहीं जी, आपके लिए ये सहूलत नहीं। आम पाकिस्तानी के लिए हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी पाशा साहब, जी आम पाकिस्तानी के लिए इतनी आसानी से ऐसा रिलीफ नहीं मिल सकता। ये एक अंडरस्टूड बात है। हमने नहीं देखा किसी को कि इस तरह रिलीफ मिला हो। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी शख्सियत को नहीं मिला। उस वक्त के प्रेसिडेंट को खुद उनके मर्डर, जुडिशल मर्डर में इन्वॉल्व थे फुली। उसके बावजूद कुछ इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे रहनुमाओं ने ये उनसे रिक्वेस्ट की कि आप उनको, लेकिन उन्होंने नहीं किया, हालांकि वो कर सकते थे। तो मसला ये है कि क्या एक चीज़ मैं पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि ये जो हमारी धरती है, जिसको आगा रफ़ीउल्लाह साहब जिसको मुमलकत खुदादाद कहते हैं, ये मोइज़ात से भरी हुई है और इसमें कोई मोइज़ा किसी वक्त भी रूनुमा हो सकता है।
آپ کے تجزیے اور ہماری قانونی موشگافیاں ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اگر سیدھا سیدھا قانون کو دیکھا جائے, اس کی امپلیمنٹیشن دیکھی جائے, تو اس میں یہ ہے کہ میاں صاحب نے آ کے سرنڈر کرنا ہے, اس کے بعد سیکشن 426 CRPC کی اپلیکیشن دینی ہے فار سسپینشن آف سینٹینس, اور وہ چونکہ اور عدالت کے مرضی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ بنتی ہے تو وہ کر دیں گے, نہیں بنتی تو وہ. لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہو گیا کہ پنجاب گورنمنٹ نے کس طرح کاغذ لی کہ سزا جو ہے وہ ادھر ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور پنجاب گورنمنٹ نے, تو وہ اس کے لیے ایک ہے کہ وہ چونکہ جب وہاں سے گئے تھے تو وہ جیل جو ہے وہ پنجاب کی جیل میں تھے, تو اس لیے وہ پھر پنجاب کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہے. پر obviously اس سے پہلے پنجاب کی حکومت ان کی درخواست جو ہے مسترد کر چکی ہے, پچھلی جو حکومت تھی. اب اس دفعہ اچانک میاں صاحب واپس آئے اور یہ سب کچھ ہو گیا, اور آپ نے کہا کہ معجزات بھی ہو رہے ہیں, یقیناً ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جس طرح سم ٹائم وہ مکی ماؤس کے کارٹون میں چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو میرے خیال میں جب اس لیول پہ چیزیں آ جائیں تو پھر چیزیں بہت زیادہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں اور لوگ پھر کوشچن کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اینی وے میاں صاحب کو تو ریلیف مل رہا ہے, لیکن بیرسٹر صاحب آپ لوگوں کے اوپر ایک تنقید ہے کہ آپ چیئرمین تحریک انصاف کے مقدمات بھی لڑ رہے ہیں, آپ کی پوری ٹیم ہے, لیکن آپ لوگ یہ ریلیف نہ لے سکے, ایک ضمانت آپ کو نہیں ملتی ہے, ادھر سزائیں وہ جو ہے حکومتوں سے معطل کروا رہے ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف نہیں مل رہا. پہلے میں اس پہ عرض کر دوں کہ کیا ان کے پاس اختیار ہے کہ نہیں. دیکھیں میاں صاحب کنوکٹ ہو گئے تو دو ریفرنسز میں, العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں. ایک میں اس کی سزا ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دی, دوسرے میں سسپینڈ نہیں ہوئی, اور اس کو 4 ہفتوں کے لیے جو ٹائم ملا وہ مل گیا تھا علاج کے لیے, اور بعد میں اس میں یہ آبزرویشن دی گئی تھی کہ پھر پروونشل گورنمنٹ چاہے تو وہ ایکسٹینڈ کرے, وہ علاج کے ایک پیریڈ کے لیے تھا. جو بندہ کنوکٹ ہوا ہو بائی دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, وہ ایک فیڈرل اسٹیچیوٹ ہے. ہمارا جو CRPC ہے وہ ایک اسٹیچیوٹ ایسی ہے جو فیڈرل کے لیے بھی اپلیکیبل ہے, مثلاً اسلام آباد میں اس میں فیڈرل گورنمنٹ چینجز کرے. باقی 4 صوبوں کے لیے سیم CRPC ہے, لیکن ہر صوبہ اپنے مناسبت سے اس میں چینجز کر سکتا ہے. جو بندہ فیڈرل اسٹیچیوٹس کے کنوکٹڈ ہو انڈر دی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس, اس میں سیکشن 17 ہے کہ اس کی ایک لمیٹڈ پروویژن ہے جس میں CRPC اپلیکیبل ہے. اس کی سزا جو ٹرائل کورٹ نے دی ہو, نہ وہ ریمٹ ہو سکتی ہے, نہ سسپینڈ ہو سکتی ہے, نہ وہ کمیوٹ ہو سکتی ہے بائی دا پروونشل گورنمنٹ. ادروائز ہر بندہ نیب کا کنوکٹ ہو کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہر بندہ کہے گا مجھے ادھر ٹرائی کرو, میری پروونشل گورنمنٹ ہے, کل میری سزا سسپینڈ ہو جائے گی. یہ پاور اگر آپ اختیار کے دے دو, کیا یہ چیز چیلنج ہو سکتی ہے؟ یہ چیلنج نہیں ہو سکتی, چیلنج بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں چیلنج کی ضرورت نہیں. یہ ایبسولوٹلی وداؤٹ جورسڈکشن ہے, وداؤٹ اتھارٹی ہے. کس قانون کے تحت یہ اختیار کرتی ہے؟ سیکشن 401 میں پروونشل حکومت, وہ سم ٹائم ہوتا کیا ہے, اگر کورٹ کسی کنوکشن ثابت ہو جائے اور اس نے جرم کیا ہے تو سزا دینا کورٹ کے لیے لازم ہے, کیونکہ ہمارے ہاں پروبیشن کا بہت کم قانون ہے. وہ پروونشل گورنمنٹ دیکھ سکتی ہے کہ اگر واقعی لیٹس سپوز ٹرمینل ایل ہے تو کچھ وقت کے لیے کم کر لے سزا, وہ اس کے پیریڈ میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے, کچھ اس طرح ہو جاتا ہے, کچھ میں وہ پروونشل گورنمنٹ ان کیسز میں جس میں سزا بھی انہیں نہ دی ہو, اگر وہ پروونشل گورنمنٹ کی انڈائٹمنٹ نے, نیب کا اپنا پراسیکیوٹر ہے, اپنا چیئرمین ہے, اپنا پراسیکیوٹر جنرل ہے, اپنے کورٹس ہے, فیڈرل اسٹیچیوٹ ہے, اور اس کی سزا کسی صورت ریمٹ ہی نہیں ہو سکتی. یہاں تو ایون سسپینشن بھی اگر آپ الاؤ کرے فیڈرل گورنمنٹ تھی, تو جب تک اسپیشل لا کی پروویژن میں نہ آئے تو وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے. تو یہ تو سزا ہی غلط ہے. ویسے لائٹر جہاں میں اپنے بھائی گور سے یہ کہوں گا کہ اس کو کنٹیسٹ نہ ہی کریں تو بہتر ہے, ہو سکتا ہے اس کا بینیفٹ ان کو بھی کہیں آگے جا کے نہیں, وہ بلکہ وہ میرے جو سوال کا وہ دوسرا حصہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہی اسی طریقے سے ہم نے لا کو بگاڑ دیا, ٹھیک ہے, کہ ہم اپنے مقاصد کو اور اپنے جو انٹرسٹ ہے اس کو دے کر کے ہم کہتے ہیں کہ الیگل طریقے سے بھی آپ کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں تو کر لیں. ٹھیک ہے, لوگ ریلیف. اچھا ایک چیز جس طرح جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ لوگوں کو کیوں ریلیف, ہمیں ریلیف کیوں, آپ یہ دیکھیں کمزور ہے. دیکھیں ہم آتے تھے کورٹ میں, آبجیکشن لگ جاتا تھا, نیکسٹ ڈے آبجیکشن ریمو ہو جاتا, 2 دن بعد لگ جاتا تھا, 1 ہفتے کی ڈیٹ پڑتی تھی, 1 مہینے سے جو ہماری ججمنٹ ریزرو ہوئی آج بھی نہیں آئی ہے, آج بھی نہیں آئی. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ میں ہم جاتے تھے تو وہ بائی منٹ چلاتے تھے, گوہر صاحب 7 بجے آ جائے گا. ایک دن جج صاحب کہہ رہا تھا میں آدھے 1 گھنٹے کے لیے, بریک ہوتی ہے, کورٹ کی بریک ہے, پاشا صاحب کو پتا ہے کورٹ کی بریک ہے 1 گھنٹے کی,
جج صاحب نے 10 منٹ کی بات بریک کر کے واپس آ کے بیٹھ گئے. تو ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو دنیا میں کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی. ابھی جو خان صاحب کا ٹرائل چلا رہا ہے, آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ انڈائٹ کریں, آپ انڈائٹ نہ کریں, آپ چارج فریم کریں, آپ چارج فریم نہ کریں, آپ گلٹی پلیڈ کریں, آپ گلٹی پلیڈ نہ کریں, فار ایز لانگ ایز آپ جیل کے اندر ٹرائل چلائیں گے, وہ غیر آئینی اور غیر قانونی, سب کچھ انلیگل ہے. آپ کیا کریں ان کا عدالتوں سے. یہ میں آپ کو کاظمی صاحب ضرور ایک کہتا ہوں, یہ قاضی فائزہ صاحب کا امتحان ہے. یہ ساری جوڈیشری اس کے نیچے, سب کچھ جوڈیشرین کی, بیکاز آپ نے ایک بہت بڑا ہائی مارک رکھنا ہے. چیف جسٹس آف انڈیا جو تھے, موجودہ چیف جسٹس, یہ واحد چیف جسٹس آف انڈیا ہے جس کے والد بھی چیف جسٹس تھے. اور موجودہ چیف جسٹس ہارورڈ یونیورسٹی سے جب پڑھ کے واپس آئے تو والد نے ان کو کہا کہ آپ پریکٹس نہ کریں. 3 سال اس پہ پریکٹس نہیں کروائے. انہوں نے کہا میں ہائی کورٹ میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا یہ ہائی کورٹ بھی میرے سپریم کورٹ کے نیچے ہے, ہم نے ہائی سٹینڈرڈ رکھنا ہے اپنے لیے. عدلیہ میں ایسے کام کریں کہ لوگ یہ نہ کہیں کسی کو کوئی ریلیف میرے بیٹے کی وجہ سے ملی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ قاضی صاحب کا آپ ٹیسٹ ہے, ہم ایک ایسے ریلیف دیں گے, ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے, اس پہ فیصلے ہو. ٹھیک ہے. اچھا آغا صاحب, ماضی میں آپ کی جماعت بھی زیر عتاب رہی, بہت سارے مقدمات چلتے رہے, ہم نے دیکھا بی بی شہید کے اوپر بھی مقدمے چلے, آصف علی زرداری صاحب کافی عرصہ جیل میں رہے, اگر بہت پیچھے چلے جائیں تو پھر بھٹو صاحب کا مقدمہ بھی ہمارے سامنے ہے. آپ سمجھ سسٹم میں آغا صاحب کوئی بہتری آئی ہے یا پھر مزید ہم جو ہے ابتری کی طرف جا رہے ہیں جو موجودہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاظمی صاحب. کاظمی صاحب, بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں قانون جو میں نے اپنی اس پارلیمانی سیاست میں دیکھا ہے, ایز اے پولیٹیکل ورکر نہیں, ایز اے پارلیمانی, تو میں نے ایک بل میں نے اپنے اس ٹینور میں 3-4 بل موو کیے ہیں. ٹھیک. جس میں ایک بل کو میں سکسیس کر سکا, وہ تھا 100% عوامی مفاد میں الیکٹرک سپلائی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. وہ یہ تھا کہ یہ الیکٹرک کمپنیاں کیا کرتی ہیں, جس پی ایم ٹی یا جس فیڈر پہ ان کو ریکوری نہیں ہوتی تو یہ کیا کرتے ہیں, اس کو بند کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوگوں کے جا کے مساجد میں اعلان کریں اور ہمیں ریکوری کر کے دیں, جو کہ لوگوں کا کام نہیں ہے. ایک عام آدمی پہلے اپنی زندگی میں مختلف مسائل کا شکار ہے, وہ اتنے پیسے کما کے ان کو بل دے دیتا ہے, اور جو لوگ نہیں دیتے ہیں, جو اس طرح کا افینس کرتے ہیں, جو نہیں دیتے, تو ان کا کام ہے ادارے بنے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن نہیں, آج بھی میرے حلقے میں ایسی پوزیشنیں, ایسی پی ایم ٹیز ہیں جو انہوں نے بند کی ہوئے مسلسل 8 سے 9 دن سے. ٹھیک ہے. وہ بل ہم نے موو کیا کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ میں اگر بل دے رہا ہوں تو مجھے آپ الیکٹرک سپلائی دیں گے. ٹھیک ہے. خدا نہ کرے گور صاحب نہیں دینے تو آپ ان کی بجلی کاٹیں گے. ٹھیک ہے. وہ بل ہم نے بڑی مشکلوں سے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نہیں پاس ہو رہا تھا, ہم نے کچھ دوستوں کو ملایا, جا کے ہم نے پھر پاس کرایا, پھر نہیں ہو رہا تھا, پھر سینٹ سے نہیں ہوا, پھر ہم نے جوائنٹ سیشن میں لے کے گئے, وہ پاس ہو گیا. ٹھیک ہے. پاس ہونے کے بعد وہ آج دن تک پی ایم ہاؤس میں پڑا ہے. اس کے بعد کئی بل پاس ہوئے ہیں, وہ اسی چینل سے ہو کے گزٹ بھی ہو گئے اور وہ پارٹ آف لا بھی ہو گئے, لیکن جو عوام کے مفاد کا بل تھا وہ آج بھی وہاں پی ایم ہاؤس میں پڑا ہے. نہ میاں صاحب کو یہ تکلیف ہوئی کہ وہ بھیج دیتے, نہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ کی اگر فائدے کی کوئی چیز ہو تو وہ فوراً ہوتی ہے, عام عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا. پر یہ جو ابھی ہو رہا ہے, یہ جو قانون کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عدالتی نظام کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے اوپر جب میرے بہت اچھے پولیٹیکل ورکر دوست ہیں, وہ جب ایک جھوٹے مقدمے پہ سیاسی طور پر ان کے خلاف بنایا گیا تھا, وہ ملک سے باہر سے واپسی پہ آیا تو وہ بند ہوا, اور اس نے 8 سے 7 مہینوں بعد باہر آیا, اور اس میں وہ کنوکٹ نہیں تھا, وہ مفرور تھا, ٹھیک ملزم تھا. تو یہاں تو انصاف کی دیوی اسلام آباد ایئرپورٹ جا کے تھم لیتی, کرواتی ہے. تو اس لیے اب ان چیزوں سے ہم آگے چلیں. اگر واقعی میں ہم نے اس ملک کی عوام کو ریلیف کی کوئی بات کرنی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کی طرز سیاست سے یہ ملک آگے جائے گا, نہ ہمیں ایک اس فارمولے پہ جانا چاہیے جو آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو بلا کے مہربانی کرو, آگے چلو, اور جمہوری تمام قوتوں کو ایک ہونا پڑے گا. جو بی بی صاحبہ نے کوشش کی تھی مساق جمہوریت کی بات کر کے,
اب ہمیں ایک ایسا چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا پڑے گا جس میں تمام پارٹیاں ہوں اور تمام اسٹیک ہولڈرز ہوں اور ون پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ ہم نے جمہوریت کو کس طرح مضبوط کرنا ہے اور آئین سازی کس طرح عوام کے لیے کرنی ہے, اشرافیہ کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا حسن رضا پاشا صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اشرافیہ کو تو ہم ریلیف بھی مل جاتا ہے, اس کا آپ نے بھی ذکر کیا, دیگر دوستوں نے بھی ذکر کیا, لیکن اب یہ معاملہ یہاں سے بہتری کی طرف کس طرح جا سکتا ہے, کیسے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ لگ رہا ایسے ہے کہ جو ہماری سیاست ہے وہ عدالت اور عدالتی نظام کے آگے پیچھے گھومنا شروع ہو گئی. کبھی میاں صاحب کو وہاں سے جو ہے نامناسب سلوک کا سامنا ہوتا ہے, اب چیئرمین تحریک انصاف یہ کمپلین کر رہے ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے؟ سیاست تو جمہوریت میں جمہور کے ہاتھ میں ہوتی ہے, یہ عدالت اور اداروں کے ہاتھ میں کیوں چلے گی سب کچھ؟ دیکھیں نا, اس طرح ہوا ہے کہ ہم سب 58(2)B کو بہت برا سمجھتے تھے, اور تھی بھی وہ بری کہ ایک بندے کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اسمبلی توڑ دے اور عوام کی جو ول ہے اس کو ختم کر دے. اور کئی دفعہ عدالتوں نے اسمبلی بحال بھی کی. جی جی جی. اور ایک تو ایسا فیصلہ تھا کہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے بعد اس کو بحال کر دیا گیا. جی جی. بہرحال یہ ایک چیز. اب کیا ہوا کہ وہ تو ختم ہو گئی, اور جناب زرداری صاحب نے اپنے طور پہ, دس از ہز گریٹنس, کہ انہوں نے اپنے اختیارات کو پارلیمان کے سپرد کر دیا اور پرائم منسٹر کے سپرد کر دیا. ٹھیک. اب کیا ہوا کہ اب عدالت نے پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا شروع کر دیا. 2-3 تو ریسنٹ پاسٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کے پاس ہے کہ کس طرح میاں صاحب پرائم منسٹر کو بھیجا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی ریسٹرین ہونی چاہیے, اور سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر پولیٹیکل لیڈرز ہیں جنہوں نے اسمبلی میں جانا ہے اور جنہوں نے قوانین بنانے ہیں. دیکھیں نا, ایک قانون بنا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, آج اس کی ہو گئی, سپریم کورٹ نے اس پہ مہر ثبت کر دی, قانونی قرار دے دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون تو انہوں نے بنانا ہے, لاگو آگے عدالتوں نے کرنا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. جس طرح آغا صاحب نے کہا, تمام پولیٹیکل لیڈرز, تمام پارٹیز بیٹھیں اور سوچیں کہ کیا ہم نے یہ دائروں کا سفر جاری رکھنا ہے. آج پی ٹی آئی, پھر کاف, پھر نون, پھر پیپلز پارٹی, کیا یہ دائرے اسی طرح جاری رہیں گے ہماری آئندہ نسلوں تک بھی, یا ہم نے اس دائروں کو سفر کو ختم کر کے آگے منزل کی طرف دیکھنا ہے؟ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ سارے ملک کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے اور ہر کوئی بیرونی امداد کی بات کر رہا ہے. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ ایک تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھتے یہ جی میاں نواز شریف باہر سے کیا لے کے آتے ہیں, کیا میں کہنے لگا جی یہ کیوں لے کے آئیں؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی بھی جو بھی لیڈر پرائم منسٹر آگے آنا ہے, میں نے اور آپ نے تو نہیں آنا, انہوں نے ہی آنا ہے, تو وہ کیوں نہ اس انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں, انڈسٹریز لگائیں اور اس ملک کے اندر ایسے ریسورسز پیدا کریں, اور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کرنا چاہیں, ول ہونی چاہیے. ٹھیک ٹھیک. میں آپ کے پاس آؤں گا بیرسٹر گوہر صاحب. اس وقت جب عدالت کا ہم ذکر کرتے ہیں اور مقدمات کا ذکر کرتے ہیں, آپ کے چیئرمین کے اوپر کافی زیادہ, چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر بہت سارے مقدمات ہیں, لیکن اس میں کچھ سیاسی ایسے معاملات ہیں جن سے لگتا ایسے ہے کہ وہ معاملات جو قانونی ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بیرسٹر صاحب, جس طرح پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ خان صاحب کے یا چیئرمین تحریک انصاف کے قانونی مسائل جو ہیں اب لگتا ایسے ہے کہ ان کی سیاست سے جڑے ہوئے ہیں. آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو مقدمات ہیں وہ زیادہ سیاسی ہیں, اس لیے کہ جو سائفر کا مقدمہ ہے یہ تو بڑا خطرناک مقدمہ ہے, ریاست کے خلاف ایک طرح سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا, تو کیا یہ اس میں بھی سیاست ہے سائفر کے اندر بھی, کہ یا پھر کوئی قانونی مسئلہ بھی ہے؟ دیکھیے, قانونی مسائل کوئی نہیں ہے. قانون کے مطابق اگر ہوتا ہے, عمران صاحب کا نام آپ بیچ میں نکالو اور کوئی بھی ایف آئی آر رکھو, کوئی بھی اور بندہ ہوتا وہ کب کی سزا بھی ختم ہو چکی ہوتی, وہ باہر ہو رہے ہوتے. یہ تو ایکچولی ایک نشانہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. 180 کیسز ایسے تو نہیں بنائے ہوئے تھے اور اس قسم کے چارجز لگائے تھے, ایسے جرم کے ایف آئی آریں لگی تھی جس کا پولیس نے کبھی پہلے ایسی کوئی ایف آئی آر میں لکھا ہی نہیں تھا. اس قسم کے ایف آئی آریں تھی. تو معاملات تو سارے ایک وکٹمائزیشن کی طرف ہے. آپ ان کو وکٹم کرو, ڈیمیج کرو, ڈسٹرائی کرو, آئسولیٹ کرو, پولیٹیکل سپیئر سے نکالو. پولیٹیکل میں تو ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے میاں صاحب کو پھر ریلیف ملا, آپ لوگوں کا یہ گلا, اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ کوئی ایک آدھے کوئی معزز جج ہیں ان کے اوپر وہ عدم اعتماد کا اظہار بالکل کر چکے, اور
پھر بار بار بینچ میں وہی جج صاحب بیٹھتے ہیں. یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والا معاملہ ہے, کیا یہ ہائی کورٹس کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں پریکٹس اینڈ پروسیجر جیسا قانون پھر ہائی کورٹوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. آلدو یہ اسپیسیفکلی 184 کے لیے, سپریم کورٹ کے لیے, لیکن ہائی کورٹوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر ہائی کورٹ کے لیے نہ بھی ہو تو قانون 1960 سے 12 سیٹل ہے کہ جس جج پہ آپ عدم اعتماد کر دیں اس کو پھر نہیں بیٹھنا چاہیے. اور یہ ہم نے نہیں, بہت پہلے ہی عمران خان صاحب نے خود عدم اعتماد کر دیا تھا. یہ تو ایک الگ ایشو ہے, لیکن لیٹس سپوز اعتماد نہیں بھی ہے, ایک سسٹم ہونے چاہیے اور ایک جیسا قانون اور سب کے لیے ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو سپرسیڈ کریں. ہمارے اپلیکیشنیں آ جاتی تو نیب کو 200 آبجیکشنیں لگتی ہیں, 200. آج بھی جو ان کو ڈیٹ ملی ہے, نیب کو یہ ہدایات سپر ہائی کورٹ نے دی کہ آپ کلیئر کٹ انسٹرکشن لے کر کے آئیں, آپ کو میاں صاحب کی اریسٹ چاہیے بھی کہ نہیں, اور وہ انسٹرکشن لے رہے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ اس میں ایکسٹینشن ہو. یہ ایک بات میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب نیب کا ریفرنس ہے, نیب نے فائل کیا, میں ایک چیز کا ضرور کروں گا, یہ جو ریفرنسز میں فائل ہوئے تھے, سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی کہ آپ نیب ریفرنس فائل کریں. کیسے عدالت پوچھ سکتی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں, لیٹس سپوز میں کنوکٹ ہو جاؤں بائی دا کورٹ اور کل مجھے ایک چیئرمین نیب چینج ہو جائے, وہ آ کے کہے کہ مجھے اس کی کسٹڈی نہیں چاہیے, تو پوری دنیا اس کو چھوڑ دے کہ جی وہ جو اس کا اس کی ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈیبل. وہ صرف وہ آفینسز ہوتے جس میں آپ قتل کرو, کوئی کرو, تو جو وارث ہے ان کے پاس اختیار ہے, وارث آپ کو معاف کر دے تو ان کو اعتراض نہیں, تو آپ کو بیل بھی مل جائے گی, آپ کو رہائی بھی مل جائے گی, سینٹنس بھی ختم ہو جائے. نیب کے قانون میں اس قسم کی اگر بات لے آئے گی تو پہلے سے انہوں نے نیب کے قانون کو تو ختم کر دیا تھا کہ 50 کروڑ سے کم نہیں ہوگا. اب کنوکشن کے بعد ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا, میرا خیال ایسے تو بہتر ہے کہ ٹھیک. اچھا آغا صاحب, لاڈلا نہیں انوکھا لاڈلا, آپ لوگ عمران خان کو لاڈلا کہتے رہے, آج خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جو آیا یہ تو انوکھا لاڈلا ہے, اور وہ پھر ریکویسٹ بھی میاں صاحب سے کر رہے ہیں. کیا اس وقت پورا نظام کوئی میاں صاحب چلا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم اس ٹائم عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے تھے کہ جن کی گود میں آپ بیٹھے ہو نا, یہ جمہوری لوگوں کی گود نہیں ہے. اور جناب خورشید شاہ صاحب کی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے, تو وہ میاں صاحب کو مخاطب کر کے جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ غلط فہمی خان صاحب کو بھی تھی کہ جی ہم ایک پیج پہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, ایک پیج پہ آئین کے خلاف نہ ہو. آج جو آپ یہ اتنی ساری باتیں ہم سب کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, کہ اگر ہم ایک ہی چیز کریں کہ ہم آئین کے مطابق چلیں گے تو پھر کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی. اور آج جو آپ کوشچن کرنے کہ کیا میاں صاحب, تو پھر مجھے صرف آپ اتنا بتا دیں کہ میرا آج کیا کام ہے, پی ایم ہاؤس میں جانا, کسی منسٹر کے پاس جانا. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں کوئی بروکر تو نہیں ہوں کہ میں تو آج میاں صاحب کا جا کے منسٹر انکلوڈ میں بیٹھنا یہ سوالیہ نشان ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہو کے کیا ان کے پاس اسلام آباد میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس پہ خان صاحب میاں صاحب جا کے, تو ہو سکتا ہے نا کہ آغا صاحب کہ وہ کلیئر میسج دے رہے ہیں کہ جناب یہ منسٹر انکلیو میں جا رہے ہیں, یہ اگلے آپ کے پرائم منسٹر ہیں, اور کلیئر میسج دیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ آئی پی پی میں شامل ہو رہے ہیں, آج بلوچستان میں بھی شامل ہو گئے, پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہو. سر دیکھیں, ہم پیپلز پارٹی یہ لیول فیلڈ کی بات شروع ہی کس نے کی؟ بلاول صاحب نے کی نا. یہ تو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے. ہم دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم الیکشن میں ہار جائیں, جو ہمارا مخالف جیتے, لیکن الیکشن فیئر ہو, الیکشن پہ کوئی سوالیہ نشان نہ ہو. اس سارے پروسیس سے یا جو خورشید شاہ صاحب جس خدشات کا ذکر کر رہے ہیں اس سے آنے والا الیکشن 2024 کا متنازع کر رہے ہیں آپ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ملک کو اور ایک متنازع الیکشن نہ دیں. ایک متنازع الیکشن کے نتیجے میں خان صاحب کی حکومت بنی تھی, اور وہ ان نیچرل تھی جس کا نتیجہ پوری قوم بھگت رہی ہے, پورا پاکستان بھگت رہا ہے. اور وہ آپ اس میں پھر آپ نئی 9 مئی ڈالتے ہیں, دوسری چیزیں ڈالتے ہیں, وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ان نیچرل جو بھی چیز ہوگی اس کے. یہ بھی اب اگر آپ غیر جمہوری طریقے سے کوئی نیا تجربہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر عمران خان سے زیادہ آپ کو باؤنسر لگے گا. ٹھیک ہے, آپ میں اس کے ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سم ٹائم نا سوئچ اوور کرتی ہے ود پیسج آف ٹائم. یہ پہلا الیکشن ہوگا جو بلاول کنٹیسٹ کرے گا آفٹر ہولڈنگ اے پولیٹیکل آفس. ٹھیک ہے, فارن منسٹر ہوا رہا ہے. اس مرتبہ ان کو وہ لائن لینے چاہیے. موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ ان کی ایکسٹینشن ہے اس گورنمنٹ کی, یہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ان کی ہے. پنجاب میں بھی ہر وہ بندہ ہے جس کو زرداری صاحب خود کہہ رہے تو میرا تو بیٹا ہے, اور وہی بیٹے نے تو آج ان کی ریمیشن کر دی.
تو ان کو تو یہ احساس ہونا چاہیے میاں صاحب اگر اس میں جائیں گے فیڈرل گورنمنٹ میں تو اس کا تو ہر منسٹر ان کا سیکرٹری رہا ہے, تو یہ تو اسی کی ایکسٹینشن ہے. بلاول صاحب کو ابھی چاہیے تو اسٹیٹمنٹ دے جاتے, پہلے تو نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے, دیر سے صحیح, لیکن یہ ضرور دے دے کہ ونس اینڈ فار آل الیکشن ہو. فیئرنس کیسے آئے گا, یہ ڈسکریشن ختم ہوگا. ہم اگر یہ کہیں گے کہ ہم ڈائلاگ کر رہے جو ہے نا وہ سب کی ڈائلاگ, کیا ڈیموکریسی ڈائلاگوں سے چلتی ہے؟ میجارٹی سے چلتی ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ, جو میجارٹی میں آ جائے وہ حکومت بنا لے, اپنی پالیسی کرے, عوام جو ہے نا ان کو جج کر دیں گے. وہ نہیں ہوا تو بات ختم ہے. میجارٹی دیکھو نا, سازش ہوئی نا ہمارے خلاف, تو سازش ہوئی, سازش بھی ہمارے خلاف ہوئی. آغا صاحب نے کی ہے دیکھے نا, سرکردہ تو یہی سائفر والی سازش, ایسے ساری جو چلی تو سائفر والی سازش ہم نے کی, جو ہم نے لہرایا تھا. لیکن میں غور بھائی کے ایک اضافہ کروں گا. ہم بارہا پی ٹی آئی کو ایک چیز بار بار نچوڑتے تھے, کہ جو جوڑتے تھے کہ خدا را یہ نہ کریں. ہم بولتے تھے کہ سیاست ایک علیحدہ چیز ہے, ریلیشن ایک علیحدہ چیز. زرداری صاحب کا وہ جملہ آپ کوٹ نہ کریں کہ یہ ہمارا بچہ ہے. ہمارے جو زرداری صاحب ہیں یا ان کی فیملی, ان کے ریلیشن بہت سارے کے پی کے میں, بہت ہر صوبے میں, ہر کمیونٹی میں, ہر برادری کے ساتھ ایک علیحدہ مطلب وہ ذاتی تعلق ہے, سیاسی تعلق نہیں. اس کو آپ اس میں کوٹنے کا. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ جتنا محسن نقوی کے اگینسٹ ہے, شاید میاں شہباز شریف کے وہ تو ہوں گے نا, ابھی جو پنجاب میں کچھ ہو رہا ہے سر, یہ تو ویری فرسٹ ڈے سے. لیکن دیکھیں یہاں پر یہ کوٹ کرنا کہ آپ زرداری صاحب کا وہ فکرہ کوٹ کر کے ایک غلط, ہمیں اس چیزوں سے نکلنا چاہیے, ہمیں حقیقت کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ویسے ہی دیکھیں, جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور 3.5 سال نہ صرف سیاستدان بلکہ ہمارے بہت سارے صحافی دوست, دانشور, ہائی بریڈ نظام, اور اس کے اوپر ذرا سی بات ہوتی تھی ایک پیج کے اوپر تنقید کرتے تھے. لیکن گزشتہ 16 ماہ کے دوران اور جب سے نگران آئے ہیں, وہ بیانیہ کہیں پیچھے چلا گیا ہے, نہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے, نہ کوئی تنقید ہوتی ہے, بلکہ یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ مکمل پاور سے آ رہے ہیں, وہ فل پاور انجوائے کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی تھوڑی سوچنے کی ضرورت ہے, چاہے کسی کے دور میں بھی ہو. آئین اور قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر آئین اور قانون کمزور ہوگا تو میں کمزور ہوں گا, آپ کمزور ہوں گے. ہماری طاقت جو ہے وہ اس طرح کے جو وکلا ہیں, قانونی ماہرین ہیں, یہ اس کی ایک طرح سے دفاع کرتے ہیں آئین اور قانون کے اوپر عملداری کو یقینی بنا کے. اچھا حسن رضا پاشا صاحب, اب جہاں پہ ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, اس میں الیکشنز کا ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ہے, اور آپ پاکستان بار کونسل بھی بڑی اس پہ واضح ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. گزشتہ روز وہاں پہ پاکستان بار کونسل جو ہے, انہوں نے سپریم کورٹ کی جو بار ہے اس کے پریزیڈنٹ نے بھی اپنے دلائل وغیرہ دیے. وہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ عمر ایوب کے جو دادا ہیں انہوں نے کیا الیکشنز کروائے تھے یا نہیں کروائے تھے. اب یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے. آگے کوئی کیس گیا تو بلاول صاحب سے انہوں نے پوچھ لینا ہے کہ آپ کے نانا جو ہیں وہ جنرل ایوب کی کابینہ میں تھے, اور انہوں نے آرمی کورٹس بھی بنائی تھی, آرمی کورٹس بھی, اور پہلے پاکستان کے سیولین مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی نہیں رہے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ دادا جو کچھ کرتے رہے تھے, لیکن آگے ہم نے اپنے پوتے پوتیوں کو کیا دے کے جانا ہے, اس کے اوپر بھی کچھ ہم سوچیں. بالکل. بات یہ ہے کہ ایک سوچ بہرحال پاکستان کی عوام میں اس وقت ہے کہ آئندہ نسلوں کو ہم نے کیا دینا ہے, اور یہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور خود پسندی ہمیں وہ لوگ خود اس میں مبتلا کرتے ہیں جو لوگ سب کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو اس میں اپنے جال میں بند کر کے اپنے مقاصد حل کریں گے, اور اس کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو چھوڑ دیں گے. لیکن ہم سب, ہمارے لیڈرز وہ خود سپردگی کے عالم میں ہیں. کوئی بندہ بھی یا ایسا نہیں ہے جو یہ کہے جی کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. کوئی ایک بتا دے, جب پرائم منسٹر منتخب کرنا ہے تو وہ ووٹ لے گا 176, اور 3 یا 4 ووٹ اس کے فالتو ہوں گے, اور جب چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دینی ہے تو پوری کی پوری اسمبلی جو ہے وہ باوضو ہو کے تو وہ ان کو. اچھا اس وقت, اور بعد میں میر جعفر بھی کہیں گے, میر صادق بھی کہیں گے, اور اس وقت بیرسٹر صاحب اس وقت جو ہے وہ ہر کام کہتے تھے کہ ہمارے بلز بھی ان کی مرضی سے ہوتے ہیں اور وہ بندے پورے کرتے ہیں, اور اسی طرح میاں صاحب بھی جواب مانگتے ہیں, اور اب وہ واپس آئیں تو وہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. اس لیے کہ یہ ان کی وہ کوتاہیاں ہیں, وہ غلطیاں ہیں جو اس ملک کو یہاں تک لے کے آ گئی ہیں. کوئی تو سٹینڈ لیتا. میں ایک چیز کا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب
4 یا 5 دن رہ گئے تھے جنرل باجوہ کے ٹینیور ختم ہونے پہ، تو ایک اٹیمپٹ کی گئی پرائم منسٹر ہاؤس پہ رات کو 2 بجے، اور وہاں پہ جب میاں نواز شریف آن لائن کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن نہیں دینی. یہ میری جو معلومات ہیں وہ ہیں، اس میں انہوں نے سٹینڈ لیا. باقی یہاں پہ سٹینڈ لینے والی بات جو ہے ویسے تو دیکھیں جہاں پہ یہ بات ہوئی وہاں پہ 1 سال کی ایکسٹینشن بار بار آفر بھی کی گئی شہباز شریف صاحب کی جانب سے، باجوہ صاحب کو بار بار 1 سال کی ایکسٹینشن کی ریفیوز کی گئی ہے. 4 دن پہلے کی بات وہ نہیں، وہ جو 1 سال کی جو پیچھے کیسے ہو گئی پاشا صاحب، وہ نہیں کیسے ہو گئی؟ نہیں، وہ یہ دوسری ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں، ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں. اور پر 5 دفعہ ایکسٹینشن آفر بھی کی گئی، پر 1 سال کی آفر کی گئی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے. پر دیکھیں جو ابھی پاشا صاحب بات کر رہے تھے، آغا صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بیرسٹر صاحب میں آپ کے پاس بھی آؤں گا، لیکن یہاں پہ سیاسی جماعتوں کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. آج عمران خان اسی سرکل سے گزر رہا ہے. یہ وہ وشز سرکل ہے جو بہت پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو 70-75 سال پیچھے جا سکتے ہیں. بھٹو صاحب بھی اس سے گزرے، بی بی اس سے گزری، بی بی نے جوانی میں جس طریقے سے جیلیں کاٹی، ملک بدر ہوئی. تو یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اور سیاستدان اس کے اوپر ایک فرم موقف نہیں لیں گے، جناب کسی اور کی مدد سے ہم نہیں آئیں گے، عوام کے ووٹ سے آئیں گے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے اپنا موقف ظاہر کیا تھا کہ ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرف جانا چاہیے. ایز اے ورکر پیپلز پارٹی کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے بھٹو کی پھانسی کا کوئی یہ ریزن نہیں تھا جو آپ تمام ہمارے جو انصاف کے آج کل ہمارے دوست جو اس ٹائم گنے چنے ناموں میں سے یہ 2 حضرات آپ کو ان فہرست میں ہی ملیں گے. آپ پوچھیں کہ وہ عدالتی قتل تھا کہ نہیں تھا، ہر وہ باشعور آدمی جو لا کو جانتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہے. بی بی کی یہ شہادت جو ہوئی وہ کیا ہر پاکستانی کو نہیں پتا تھا کہ بی بی کو تھریٹ ہے اور بی بی پھر بھی آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے؟ ہم نے تو ان تمام چیزوں کا سامنا کیا ایز اے لیڈر، ایز اے ورکر پولیٹیکل. ہم نے گراس روٹ لیول تک اپنے ووٹر تک نے شہادت لی اور ان تمام چیزوں کو فیس کیا. آج جو سب کچھ ہو رہا ہے، ہم نے کب کہا کہ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ جو بھٹو صاحب کا فلسفہ تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جب تک آپ اس فلسفے پہ نہیں آئیں گے کسی کو عزت نہیں ملے گی، نہ کسی جمہوری ادارے کو عزت ملے گی، نہ اس سفید پوش بلڈنگ میں جو آخر ٹائم تک ہمارے جو چیف جسٹس صاحب تھے جو وہ گل کھلا کے گئے. تو اس طریقے سے اگر آپ جو بھی کام کریں گے غیر آئینی طور پر، اس کی سزا یہ ملک اور یہ قوم بھگتے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اوبیسلی بہت سارے سیاسی مسائل تو ہیں، لیکن خان صاحب کو قانونی مسائل کا بھی سامنا ہے. اور یہ جو سائفر والا مقدمہ یہ جیل کے اندر ہی چل رہا ہے، اور بڑی عجیب خبریں بھی وہاں سے آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو اچھے حالات میں نہیں رکھا جا رہا. ان کا اس وقت مورال کیا ہے؟ کیا بات کریں، ابھی تو سائیکل بھی آ گئی اور وہ سب کچھ آ گیا. مورال بالکل ہائی، الحمدللہ بالکل ہائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سائیکل بھی آ گئی اور آپ لوگ ویسی کمپلین گور علی خان ماہر قانون کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی ہو. ہمارا یہ ضرور ہے کہ اگر وہ انٹائٹل، یہ اگلے وزیر قانون ہیں جب حکومت آنی ہے خان صاحب. اب آپ بھی جو ہے نا وہ والا اسٹیبلشمنٹ والا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک بات تو ہے، خان صاحب کو ایکسرسائز کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ تھی وہ مل گئی ہیں. یہ اچھا، آپ جب وزیر قانون بنیں گے آغا صاحب کے خلاف کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے ابھی ان کو گنوایا ہے. وہ بیٹر کلاس کی فیسلٹی جو کورٹ کے آرڈر ہے، دیکھیں، اور کورٹ کے عمل سے کیا شکوہ کرے کہ ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کی کیا، سپریم کورٹ کے آرڈر پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں ختم ہونے. اب اسی چیز کا ہم ذکر کر رہے تھے. دیکھو، لوگ اپنی وفاداری ہم بدلتے ہیں، چلے جاتے ہیں. بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی، دا نیکسٹ ڈے مولانا کوثر نیازی کسی اور کے ساتھ بیٹھے تھے، بی بی کی حکومت ختم ہو گئی، تو جام صادق صاحب جو ہے نا کسی اور کے ساتھ ختم ہو گئی. لیکن لوگوں کو اٹھانا، لے کے جانا، اس کو رکھنا، تب تک رکھنا کہ جی وہ پریس کانفرنس نہ کرے، ہاں کوئی جا کے انٹرویو نہ دے ان کے گھر میں جا کے پریس. تو یہ چیزیں ختم ہونے چاہیے تاکہ لوگ اپنی مائنڈ اسپیک کرے. پبلک سب سے زیادہ سٹیک ہولڈر ہے، ان کے لیے انٹرسٹ ہونا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز اگر فیملیز تک محصور رہی جس طرح آج کل ہے، چاہے وہ این پی ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے پی ایم ایل ہے، اگر ایسی رہی تو عوام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس پر اعتماد. پاشا صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، پھر میں آغا صاحب بھی جاؤں گا. 2 باتیں ضرور کروں گا. ایک یہ ہے کہ ابھی آپ نے ہائبرڈ نظام کا ذکر کیا جی، اور جس طریقے سے ایک پارٹی کے لیڈرز آ کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، کوئی سیاست چھوڑنے کی، کوئی پی ٹی آئی چھوڑنے کی، اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ ایک ہائبرڈ نظام ہونے کی نشانی بہرحال ہے.
ایسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. جی میں پیپلز پارٹی کے ان ورکرز کو بھی جانتا ہوں, ابھی بھی وہ زندہ ہیں, جنہوں نے قلعے کاٹے, اٹک قلعہ بھی اور شاہی قلعہ لاہور بھی, اور جن کے ناخن ابھی بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ کھینچے گئے تھے, لیکن دے آر اسٹل پیپلز پارٹی. انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی. جو پاشا صاحب آپ کو چھوٹا سا فرق لگتا ہے کہ جو لاپتہ ہو جائے یا پھر جو لیگل سسٹم کے اندر ہو, تھوڑا سا فرق ہے. وہ بھی لاپتہ, یہ بھی تو ہوتا ہے وہ بھی لاپتہ, دور سے آج دن تک وہ بھی لاپتہ تھے. اس وقت نہ یہ آپ کا وائبرنٹ میڈیا تھا اور نہ ہی وہ سوشل میڈیا تھا جس کا نہیں پتہ چلتا تھا. ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے وہ لاپتہ ہی تھے, اور جو اخباروں کی حالت تھی سینسرشپ کی, وہ ہمیں یاد, ہم چھوٹے تھے, وہ بالکل بلیک ہو جاتی تھی, کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. تو یہ چیزیں ہیں. صرف یہ ہے کہ وہ نظریاتی لوگ تھے, وہ پارٹی سے کمیٹڈ تھے, انہوں نے اسٹڈی سرکل اٹینڈ کیے تھے, ان کو پتہ تھا کہ اگر بھٹو کہہ رہا ہے کہ عوام سرچشمہ ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, تو اس کے پیچھے کیا لاجک تھی. تو یہ ساری باتیں. اب کیا ہے, اب ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے, جو معاملات اور حالات جا رہے ہیں, گیلپ سروے کل آ گئے اور میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت اس وقت تقریباً عمران خان صاحب کے برابر ہو چکی ہے. میرے خیال میں زیادہ ہونی ہے, 34% ہو گئی ہے, اور اس سے آگے بھی ممکن ہے. تو اس لیے آپ میاں صاحب نے 2 ہفتے اور ادھر گزارے تو یہ 84% پہ جائے گی. اور مسئلہ یہ ہے کہ 2 صوبوں میں انہوں نے الیکشن نہیں کروائی, اور سینٹر میں ابھی بھی یہ الیکشن نہیں کروائیں گے جب تک میاں صاحب کی مقبولیت 184 پہ نہیں اب الیکشن ہو ہی جانے ہیں. اب تو ہو جائے گی, اب تو ہو جائیں گے. اچھا آغا صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں میں دوبارہ اس پارشد صاحب نے بڑی اچھی بات کی, جب آپ خیر فطری طور پہ جو بھی چیز کریں گے اس کے اثرات ایسی ہیں. ابھی بھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک کیا خان صاحب کو عدالتیں بھی مثال کے طور جو فیسلٹیز آئین کے مطابق ہی دے رہی ہوں, کیا وہ ایک اور کوئی بھی عام پاکستانی یہ فیل کر سکتا ہے کہ میں کل کوئی درخواست لگاؤں مجھے اس سائز کا روم ملے, وہ سائز کا روم جس میں شرجیل میمن صاحب گئے بیٹھ تھے اور وہاں پہ ثاقب نثار صاحب گئے تھے, وہ دیکھیں نا, وہ تو ہاسپٹل تھا, وہ ہاسپٹل تھا, وہ آپ کی قیادت بھی تو ساری لگژری انجوائے کرتی ہے, بلکہ وہاں سے کچھ وہ ملا بھی تھا بعد میں, پتہ نہیں شاید کیا پتہ چلا. دیکھیں جب لیبارٹری سے رپورٹ آئی تھی اس کی, میری بات سنیں, جب آپ کی صحت خراب ہو, ویسے ہی شہد کا ذکر قرآن شریف میں ہے تو وہ تو ویسے ہی پینا چاہیے. تو آپ اس پہ تو آپ لوگوں کو ہم یہی چاہ رہے ہیں, دیکھیں ان چیزوں سے ہم لوگوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں. جب تک آپ انتقامی سیاست لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں گھسنا شروع کریں گے, انسان غلطی کا پتلا ہے, ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں کوئی ولی اللہ ہوں یا میں کسی وہ میرے اندر کوئی نقص نہیں ہے. تو ہم جب تک پولیٹکس کو اس سائڈ پہ یوز کرتے رہیں گے ہم کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. ہمیں سب کو برابری کی بنیاد پر لے کے چلیں گے. مجھے اگر میاں شہباز شریف کی اس چیز پر اعتراض ہے کہ تھم کے لیے اسلام آباد گئے, تو خان صاحب کو بھی وہ فیسلٹیز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مجھ سے بہتر ہوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خان صاحب کے فالوور زیادہ ہوں گے, خان صاحب ایک لیڈر ہیں, لیکن یہ آئین مجھے اس چیز کی پاور دیتا ہے کہ میں اور گوہر صاحب جو ہیں وہ ایکولی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, لیکن وہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت نظر نہیں آ رہی. اور پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت نگران حکومت ہے جو بنیادی طور پہ نیوٹرل ہونے چاہیے. آج جب میاں صاحب آئے ہائی کورٹ میں, وہاں پہ نون لیگ کے بڑے کارکن تھے, آج پتہ چلا کہ یہاں پہ 144 بھی نہیں ہے. اگر کل کوئی پی ٹی آئی والے 4 بندے آئیں گے تو دفعہ 144 لگا کے ان پہ ٹی وی پہ سارے ٹی وی چینلوں پہ لائیو بھی دکھا رہے ہیں. ہاں وہی, پر مسئلہ یہ ہے کہ جو دونوں یہاں پہ ہمارے گیسٹ نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. چیزوں کو بھلا کے سم ٹائم آگے بڑھنا پڑتا ہے. یہ زرداری صاحب جب جیل میں تھے ان پہ تشدد ہوا, رانا مقبول صاحب پہ الزام لگا کہ زرداری صاحب کی زبان کاٹی. زرداری صاحب چیزوں کو آگے بڑھایا نا. پہلے جب ڈکٹیٹرز آئے نا تو وہ میراتھن رن پہ تھے, فور لانگ پیریڈ وہ آئے تھے, پولیٹیکل لوگوں کو رکھ کر کے چھوڑ دیتے تھے اور بڑا ٹائم کے بعد وہ جا کے اپنا چینج کرتے تھے. موجودہ ٹینیور میں ٹائم بالکل ڈفرنٹ ہے. یہ 2020 میچ کھیل رہے ہیں اور یہ چاہ رہے تھے کہ شارٹیسٹ پاسبل پیریڈ میں اپنے رزلٹ اچیو کرو. بندے کو اٹھا لو, ٹرائل کورٹوں میں کیوں لے کے جانا ہے؟ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ تبدیل جو وفاداری ہیں وہ تبدیلی کرائی جا رہی ہے. بھٹو نے کبھی نہیں, وہ ضیاء نے کبھی نہیں کروایا. اگر زرداری پہ تشدد ہوا مذمت کرنے چاہیے, لیکن زرداری کے خلاف کوئی کیس ہوتا ہے نا, کوئی کرمنل, وفاداری چینج کرنے کے لیے نہیں تشدد ہوا نا.
آپ بچوں سے اٹھائے, گھروں سے اٹھائے, بیوی کو اٹھائے, بچوں کو اٹھائے, تب تک اپنے پاس رکھیں. جب تک وہ یہ نہیں کرتا کہ میں پریس کانفرنس کرتا ہوں, دس از واٹ آئی وڈ سے, یہ سب سے بڑی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کی قتل ہے, یہ جمہوریت کے لیے تباکن ہے. آپ جو ہم آپ کے ساتھ اس پہ لیکن اگر وہ لوگ جمہوری حرکتیں نہیں ہونی چاہیے, تو وہ لوگ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ایسے پولیٹیکل ورکر دکھاؤں گا, ایسے پولیٹیکل ورکر پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان, جو ضیاء آمریت میں, ضیاء کے دور میں وہ مہینوں سالوں غائب رہے. اور ایک ہی میں آپ کو, اور ہمارے ساتھ ایم این اے سید طارق شاہ, ان کے والد صاحب عالی میں بھی ان کا انتقال ہوا, 4.5 سال صرف وہ اس پہ تھے کہ صرف آپ اپیل کر لیں کہ جی میں پیپلز پارٹی چھوڑتا ہوں. 4.5 سال وہ شخص جیل میں رہا حیدرآباد میں, اس نے وہ نہیں سائن کیا. تو ہمارے پاس وہ, لیکن چونکہ پاشا صاحب نے کہا کہ اس ٹائم یہ والی سوشل میڈیا نہیں تھی, یہ والا میڈیا نہیں تھا, جو ظلم اور جبر, اس کے باوجود وہ کاس کے ساتھ وہ ہائیبریڈ پارٹی نہیں تھی. آپ نے بی بی کی جیل والی فوٹو دیکھی ہے؟ چٹائی پہ سوتی تھی, کوئی چارپائی نہیں ملی, کوئی فیسلٹی نہیں ملی, اور بی بی کی حالت اس وقت دیکھنے والی تھی. دیکھیں یہی تو یہ چیزیں ہم نہیں کہتے کہ اس طرح کیا جائے. ہم نے وہ تصویر بھی دیکھی ہے جب بلاول بی بی کی انگلی پکڑ کے جیل کے باہر کھڑے ہوتے تھے, لیکن جب اسی دور میں عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے, جب بلاول وزیر خارجہ ہو, آپ لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹیں, آپ عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کریں. ہم یہ امید, بلاول صاحب نے اس کو سپورٹ کیا, بلاول صاحب نے کیا اس کو سپورٹ کیا. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کو یہ حلف دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں اگر خواتین کے حوالے سے کوئی سوچ بھی لے کہ یار, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی 0% ٹالرنس ملے گی. نتھنگ. یہ اس پہ بلاول صاحب اتنے, لیکن آج دیکھیں نا آغا صاحب, یہ دیکھیں کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی کچھ خواتین کارکن ہیں, وہ روز ان کی ضمانت ہوتی ہے, روز سر اسی طریقے سے عمران خان کے دور میں میں اور ہمارے ساتھ خواتین ایم این ایز اسی ٹینور میں ہمارے ساتھ جب تھی, تو گھسیٹ کے موبائل وینس میں ڈالا. اس یہاں پر ہم نیب کی عدالت پہ گئے تھے, نیب دفتر کے ساتھ. بیرسٹر صاحب دیکھیں جو آپ کے, لیکن بہرحال ایک چیز ہے کہ جو غلط ہے اس کو غلط ہے, اور اگر آج کچھ ہو رہا ہے تو اس کی وہ ہماری جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ فلاں وجہ سے. مطلب کہ اگر ہم آدھی رات کو فریال تالپور کو عید سے پہلے ہم نے کیوں پکڑنا ہے, آپ کے دور میں ہوا نا, ہم نے اے سی کیوں اتروانا ہے, اتنی سختیاں, اتنی تلخیاں. اب یہ وہ چیز ہے, کیا سیکھ رہی ہے آپ کی جماعت بھی اس ایکسپیرینس سے گزر کے؟ میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو انہوں نے وہ پکڑ لیا, تو جو بھی اگر ان کا چیئرمین تھا تو چیئرمین ان کا لگایا ہوا تھا, شاید خان عباسی صاحب اور خورشید شاہ صاحب. یہ ابھی تک کنڈیم نہیں کر رہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ, میں دیکھیں there should be no compromise on corruption. جی جی, اگر کرپشن میں کسی کے خلاف کیس ہے اور وہ آپ لے کے آتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ڈیو پروسیس کر دیں. ہمارے خلاف بھی اگر کوئی کیس آپ کرمنل ہے تو ہمیں ڈیو پروسیس دے دیں, آپ ڈسکرمنیٹ نہ کریں, کسی کو زیادہ فیور ہمیں کر کے دے دیں, پھر ٹرائبیونل. پھر اسی بات پہ چلے گئے, آپ اس کو انڈوز کر رہے ہیں کہ وہ والے صحیح تھے, آج والے غلط ہیں. میں بول رہا ہوں اگر وہ صحیح تھے تو آج والے بھی صحیح ہیں. پھر ویسے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ گور علی خان اس واقعے کو کنڈیم کرے گا, اور لیکن نہیں, وہ جسٹیفائی کر. میں آپ کو بتا دیا, جب وہ خود وزیر قانون بنیں گے تو ان کو صورتحال بہتر ہوگی. اطہر صاحب, اب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا کہ یہ ہم دائروں میں ہی ہم نے نہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ ہم دائروں سے نکلیں. اور جو صاحب ایک بات بتاؤں, دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لیٹس ہیو اے ڈیل, اکٹھے بیٹھیں ایک دوسرے کو کمپرومائز کریں اینڈ دین وی ڈیل. الیکشن کروائے, فری اینڈ فیئر کروائے, جو میجارٹی میں آئے عوام کی خدمت کرے, قانون کی پاسداری کرے, اینڈ دیٹس آل. تو وہ آپ نے کی 3.5 سال, 4.5 سال نہیں کی نا. اصل میں ایشو یہ ہے کہ اس وقت تو جو قانون کی شکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا کوئی یہ آئی ڈونٹ نو کس جورسڈکشن قانون کام کر رہا ہے کہ ایک پریس کانفرنس آپ کرتے ہیں, آپ پہ سنگین مقدمات ہوتے ہیں, سنگین الزامات ہوتے ہیں, آپ غائب ہوتے ہیں, آپ چلا کاٹنے چلے جاتے ہیں, لیکن اگلے دن عوام دیکھتی ہے کہ انٹرویو کے بعد آپ جو ہے چاندنی چوک پہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں شیخ رشید صاحب کی طرح, آپ فرق حبیب صاحب کی طرح جا کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے پاس. اس سے پہلے فرق حبیب صاحب کے اوپر کون کون سی ایف آئی آر تھی اور اس میں کیا کیا الزامات تھے. اگر آپ وہ الزامات دیکھ لیں تو آپ کو خوف آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ اتنا خطرناک آدمی ہے, اس نے اس طریقے سے ریاست کے اوپر حملہ کیا, لیکن اچانک ایک پریس کانفرنس اور سب کچھ ختم ہو گیا. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, اور جو بھی کام ہو, جو بھی حکومت کرے, جس کی بھی حکومت ہو, آئین اور قانون کے تابع ہونا چاہیے. غلطیاں
پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوئیں، غلطیاں ابھی بھی ہو رہی ہیں، غلطیاں اس سے پہلے بھی ہوتی رہیں، لیکن یہ جو نظام ہے، یہ جو ملک ہے، یہ جو ریاست ہے، یہ ہم سب کی ہے۔ اس میں سے صرف ہم نے کیڑے نہیں نکالنے، ایک دوسرے پہ الزامات نہیں لگانے، ہم نے چیزوں کو لے کے آگے بھی چلنا ہے، بہتری لانی ہے۔ یہ ملک ہوگا، یہ ریاست ہوگی تو کسی کی وکالت چلے گی، کسی کی سیاست چلے گی اور ہماری صحافت چلے گی۔ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اس میں ہم سب کا کردار ہے۔ کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔